अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिफ मलिक और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक। हम बजट पर बात करेंगे मगर कोशिश करूंगा कि जी बजट पर नंबर्स की बात ना करूं कि जी इतने पैसे का बजट है, इतने पैसे हमारे खर्च में लग जाएंगे, इतने पैसे हम टैक्स में देंगे, मतलब नंबर्स की बात में हतुल इम्कान कोशिश करूंगा कि नंबर्स की बात ना करूं, क्योंकि नंबर्स की बात आप नेट से जाके ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि बजट में नंबर्स का कैसा गेम है या नंबर्स का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। मैं कोशिश करूंगा कि जी आपको बेसिकली ये समझाने की कोशिश करूं कि बजट, पाकिस्तान का बजट की बेस क्या है, बनता कैसे है। पाकिस्तान के बजट में कर्ज का फैक्टर जो हमें सबको बताया जाता है कि कर्ज हम लेते हैं और कर्ज से ये हो जाता है और कर्ज से वो हो जाता है, और इन मामलात पे बात करेंगे। ओवरऑल बजट को डिस्कस करेंगे, मेरी थॉट्स, मैं क्या समझता हूँ बजट के बारे में, पाकिस्तान के बजट में। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हमें बजट के बनाने के लिए किसी वज़ीर ख़ज़ाना की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं है, तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि बजट वो मुल्क बनाते हैं जिनका रेवेन्यू उनके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होता है, और वो अपने रेवेन्यू की बेसिस पर अपने एक्सपेंडिचर्स यानी अपनी कमाई, अपनी आमदन की बेसिस पर अपने अखराजात को मुतय्यन करते हैं कि हमने ये, हमारे साल के पैसे हमें रिसीव होंगे, इतना हम खर्च करेंगे, ज़रूरी अखराजात करेंगे, और ये अमाउंट जो है ये हम अपने अवाम पर लगाएंगे। पूरी दुनिया में बजट बनता है कि आप अपने रिसोर्सेज की बुनियाद पर अपने एक्सपेंडिचर्स बनाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर बजट रिवर्स में बनता है, और पाकिस्तान में आप अपने एक्सपेंडिचर्स की बुनियाद पर अपने रेवेन्यू को सेट करते हैं, यानी आमदन को सेट करते हैं, और फिर इस सारे नंबर्स की जो गेम है इसको आप बजट कहते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का बजट बनाने के लिए सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री जिन चीज़ों पर काम करती है वो ये करती है कि हमने कर्ज की मद में इतने पैसे अदा करने हैं, सूद के लिए इतने पैसे रखने हैं, फौज के लिए हमारे पास इतना बजट होना चाहिए, डेट सर्विसिंग, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसिंग यानी इंतज़ामी अमूर के मामलात के लिए पैसे इतने रखने हैं। उसके बाद मामला आता है सेहत, तालीम, डेवलपमेंट बजट यानी PSDP, और उसके बाद बाकी चीज़ें जो है ना वो उसमें रखी जाती हैं, ठीक है, बजट में। तो सबसे पहले आपके बजट में से जब तकरीबन 70 से 80% निकल जाता है, जिसमें डिफेंस आ जाएगा, जिसमें सूद आ जाएगा, जिसमें कर्जे की पेमेंट्स आ जाएगी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें आ जाएगी, ये 70-80 रुपये जो हैं वो तो आपके वैसे भी निकल गए आपके 100 रुपये के अंदर से। तो अगर हमने 20 रुपये के लिए एक वज़ीर ख़ारजा रखना है, तो क्या ये जो है वो अक्लमंदी का सबूत है हमारी तरफ से कि हम 70 सालों से सिर्फ 20 रुपये के लिए वज़ीर ख़ज़ाना रखते हैं। बाकी खर्चे तो हमारे ऑलरेडी डिसाइडेड हैं कि जी हमने कहाँ पैसे खर्च करने हैं और कितने पैसे खर्च करने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं, ठीक है। सो हमारे पास ऑप्शन क्या है, देखें। एक और चीज़ बड़ी अहम है, वो ये है कि जी हमारे यहाँ एक लोगों का मौक़िफ़ है कि जी पाकिस्तान कर्ज बहुत ज़्यादा लेता है और उस कर्ज की वजह से हमारी इकॉनमी ठीक नहीं होती। हालांकि ये टोटली गलत बात है। अगर डेट टू GDP देखें, यानी किसी भी मुल्क की ग्रोथ वर्सेस उसका डेट, अगर उसको हम रेशो में देखें ना, तो अमेरिका तकरीबन 100% अपनी डेट टू GDP उनका 100% पे है, जापान का 246% है, चाइना का 46% है, इंडिया का 61% है, फ्रांस का 98% है, UK का 98.2% है, जर्मनी का 70% है, ठीक है। तो अगर ये कहा जाए ना कि जी कर्ज लेने की वजह से पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं करता, तो ये फजूल बात है, ठीक है। मैंने आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रख दी हैं कि कर्ज की बुनियाद पर आप जो है वो ये तयन नहीं कर सकते कि आपके GDP के कंपैरिजन में आपका कर्ज कितने फीसद है,
تو اس سے ملک ترقی نہیں کرتا ہمارا، ٹھیک ہے، ایسے بات نہیں ہے. امریکہ میں تو 100% ہے. جاپان دنیا میں سب سے تیز ترین اکانومی ہے، سب سے تیزی سے وہ گرو کر رہے ہیں. وہ 246% ہے ان کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کا ریشو. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ اب میں یہ بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیں، پرابلم لائے کرتا ہے پاکستان کی برآمدات اور درآمدات میں، ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر شروع دن سے ہم نے برآمدات نہیں کیا، ہم نے انڈسٹری نہیں لگائی، ہم نے انڈسٹری کو فلرش نہیں ہونے دیا. پاکستان کا مسئلہ صرف ایک ہے. پاکستان کے اندر جب بھی کوئی چیز ہم بناتے ہیں، کوئی بھی پروڈکٹ ہم بناتے ہیں، پاکستان کوئی بھی پروڈکٹ بناتا ہے، فار ایگزامپل پاکستان گارمنٹس بناتا ہے، مثال لے لیتے ہیں. اب گارمنٹس جب بناتا ہے تو گارمنٹس بننے سے لے کر ایکسپورٹ ہونے سے تک، اور پھر ایکسپورٹ ہونے سے لے کر عالمی منڈی میں پہنچنے تک اس کی پرائس اتنی انکریز ہو جاتی ہے کہ وہ وہاں پہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. حالانکہ پاکستانی پروڈکٹس بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن جب پاکستان کے اندر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، یعنی جب بھی پاکستان کے اندر کوئی چیز بنانے کی قیمت ہی اتنی زیادہ ہوگی، فار ایگزامپل آپ جو ہے وہ ایک پین بناتے ہیں، کوئی کسی بھی کمپنی کا ایک پین پاکستان میں بنتا ہے. اب وہ پین جو ہے وہ عالمی دنیا میں جاتا ہے، ہمارے ہاں اس کی بننے کی قیمت جو ہے نا وہ 3 روپے ہے، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہی پین جو ہمارے ہاں 3 روپے کا بک رہا ہے وہ وہاں پر 2 روپے کا بک رہا ہے، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. تو ہمارے پاس تو آلریڈی 1 روپے کا لاس ہے، تو وہ 1 روپے کا لاس جو ریاست سبسڈی دے کر پورا کرے گی، ٹھیک ہے، اگر آپ نے کمپیٹ کرنا ہی کرنا ہے. یا پھر آپ پروڈکٹ دیں گے ہی نہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ ہی نہیں کریں گے. جب کمپیٹ نہیں کریں گے تو آپ کے پاس باہر سے پیسے نہیں آئیں گے. جب پیسے نہیں آئیں گے تو پھر آپ کا جو برآمدات اور درآمدات کے اندر گیپ اتنا زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا کہ اس کا ڈائریکٹلی اثر آپ کی ریونیو یعنی آپ کی آمدن کے اوپر ہوگا. یہی مسئلہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. دوسری چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ممالک جو ہوتے ہیں، جو جتنے بھی ممالک ہیں، جیسے ہم سے آزاد ہوا بنگلہ دیش، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش نے اپنے ہاں سب چیزوں کو، لیبر کو سستا کر دیا، را مٹیریل کو سستا کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس آ کے انڈسٹری لگائیں، جب آپ انڈسٹری لگائیں گے تو ہم آپ کو یہ انیشیٹوز دیں گے، ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر الٹا نظام ہے. پاکستان کے اندر کوئی انڈسٹری لگانے اول تو ہے کوئی آتا نہیں چاہتا. اگر وہ آ جائے تو ہمارے ہاں ایف بی آر، کسٹمز، صوبے اور وفاق کی لڑائی، ٹھیک ہے، یہ معاملات اتنے گمبھیر ہیں کہ وہ انڈسٹری لگانے سے پہلے ہی پاکستان سے بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے. خدا کر کے پاکستان کے اندر جو ہے وہ الیکٹریسٹی کا بحران ختم ہوا تو ہم نے اس کو دوسرے اینگل پہ شروع ہو گئے. ہم نے کہا کہ جی مہنگی بجلی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، ٹھیک ہے. سو اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں تو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا کوئی بندہ، اور پاکستان خود کمپیٹ اس وجہ سے نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ پالیسی میکرز جو ہیں وہ پاکستان کی فیور میں پالیسیز نہیں بناتے. جس طرح بجٹ ہمارا ہے، ٹھیک ہے، ڈیفنس سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، وہ جانا ہی جانا ہے. آپ کے سود کی پیمنٹس جانی ہی جانی ہے، ٹھیک ہے. آپ ملک کے اندر ایسا ماحول پیدا کریں کہ آپ کے ہاں لوگ انڈسٹری لگائیں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پاکستان میں 0 پہ چلی گئی، ایگریکلچر پاکستان میں 0 پہ چلا گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح مختلف چیزیں جو ہیں پاکستان میں نیچے کی طرف جا رہی ہیں اور ان کا اثر آپ کی بجٹ میکنگ کے اوپر ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر پاکستان کا پیسہ جو پاکستان جنریٹ کرتا ہے وہ 3-4 چیزوں سے کرتا ہے. سب سے پہلے نمبر پہ پاکستان کی جو برآمدات ہیں ان سے پیسہ آتا ہے، ترسیلات زر سے پیسہ آتا ہے، یعنی پاکستان کا جو ریمیٹنسز آتے ہیں بیرون ملک سے لوگ جو پاکستان کو پیسہ بھیجتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر لگنے والے ٹیکسز. یہ 3 چیزیں مین ہیں جو پاکستان کو پیسہ جنریٹ کر کے دیتی ہیں. پاکستان میں ترسیلات زر میں، ریمیٹنسز میں کمی آئی ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے پاکستان کی، ٹھیک ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بلکہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ حکومت کی طرف سے ایک یہ پالیسی بھی بنائی گئی تھی کہ باہر سے کوئی پیسے بھیجے گا تو اس پر بھی کٹوتیاں ہوں، ٹھیک ہے. سو لوگ پیسے بھیجنے لوگوں نے کم کر دیا. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے، فارن آفس ہے، وہ بھی اتنا افیکٹو نہیں رہا. جاپان نے پاکستان کو کہا کہ جی ہمیں ورک فورس چاہیے، ٹھیک ہے، 3 سال کا وقت.
جب 2018 میں نون لیگ کی حکومت جا رہی تھی ان دنوں پر انہوں نے پاکستان کو اپروچ کیا تھا کہ ہمیں کچھ لوگوں کی ضرورت ہے. اسی طرح ملیشیا نے بھی کہا. پاکستان کے اندر وہ ریڈ ٹیپزم جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ لوگ آج تک نہیں جا سکے. ٹھیک ہے. سو پاکستان اس معاملے میں بھی کافی ناکام رہا. اس کی وجہ سے ہمارے ریمیٹنسز میں کمی آتی ہے. تیسری چیز ہے آپ کی ٹیکس کلیکشن. پاکستان کے اندر ٹیکس کلیکشن کا بھی بڑا برا نظام ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ون ونڈو آپریشن نہیں ہے. ون ونڈو آپریشن نہ ہونے کی وجہ سے جو ٹیکسز ہیں وہ ڈائریکٹ ٹیکسز کے بجائے انڈائریکٹ ٹیکسز حکومت اکٹھے کرتی ہے. اور اس کا اثر جو ہے وہ امیر پہ نہیں پڑتا, وہ غریب پہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب ٹیکسز میں بھی اس حکومت کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے, اور حکومت کا جو شارٹ فال ہے, جو حکومت نے پیسے کم اکٹھے کیے ہیں, اس کا اثر آپ کے بجٹ پر پڑتا ہے. سو میں نے کوشش کی کہ بجٹ کی بنیادی بیسکس آپ کو بتاؤں کہ جی بجٹ ہمارا بنتا ریورس آرڈر میں ہے. سب سے اہم چیز ریورس آرڈر میں بنتا ہے. ہم اپنی آمدن کی بیسس پر اپنے اخراجات متعین نہیں کرتے, بلکہ ہم اپنے اخراجات کی بنیاد پر اپنی آمدن کو جو ہے نا وہ متعین کرتے ہیں, یا ہم اپنے اخراجات کی بنیاد پر اپنا بجٹ بناتے ہیں. دوسری چیز یہ پاکستان میں بجٹ اس وقت تک نہیں اچھا بن سکتا, عوام دوست نہیں بن سکتا, جب تک ہماری برآمدات اور درآمدات میں جو گیپ ہے وہ ختم نہ ہو جائے. تیسری چیز یہ پاکستان میں اس وقت تک بجٹ عوام دوست نہیں بن سکتا جب تک ہم اپنے ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز اور اپنے سود کی ادائیگیاں یعنی قرض کی ادائیگیوں کو کم سے کم نہ کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے. اس وقت تک پاکستان میں کا بجٹ نہیں پاکستان کے غریب عوام کی فیور میں بن سکتا جب تک ہم اپنے ہاں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, اپنے ہاں ایگریکلچر اور پاکستان کے اندر دیگر جو شعبے ہیں ان میں آسان کاروبار کرنے کے مواقع نہیں پیدا کرتے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں کبھی بھی بجٹ عوام کی فیور میں نہیں بن سکتا. سو میں نے حتی الامکان کوشش کی ہے اور کہ جی کوئی نمبرز کی بات نہ کروں, لیکن آخر میں صرف آپ کو ایک چیز بتاؤں گا, وہ یہ ہے کہ پاکستان کا اس دفعہ کا بجٹ 7,294 ارب روپے کا ہے. ٹھیک ہے. جو پچھلے سال کی نسبت 11% کم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پاکستان کا جو ریسورسز ہیں وہ ہیں 6,314 ارب, جو پچھلے سال سے 4,917 ارب روپے, پچھلے سال 4,917 ارب تھے. ٹھیک ہے. سو اگر آپ دیکھیں تو ہم نے تقریباً 1,400 ارب روپے کا اضافہ کیا ہے اپنے ریسورسز کے اندر, ریسورس اویلیبلٹی کے اندر. اسی طرح ہم نے اپنی ریونیو 3,699 بلین جو ہے اس پر وہ کی ہے, جو کہ پچھلے سال سے تقریباً 6.7% ہے. اگر ہم اپنے ریونیو کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, جو کہ ہے 3,699 ارب روپے, حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائے گا. اگر پاکستان کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائے گا تو یہ 6.7% کا اضافہ یا یہ 6.7% کی اضافی رقم حکومت کہاں سے پیدا کرے گی؟ قرض لے گی یا عوام پہ ٹیکس لگائے گی؟ قرض لے گی نہیں, کیونکہ قرض حکومت کہتی ہے قرض ایک لعنت ہے اور ہم نہیں لینا چاہتے. سو ایک آپشن رہ جاتا ہے, حکومت عوام پر انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے گی. ہوپ فلی آپ کو بجٹ سے ریلیٹڈ میری جو تھاٹس ہیں وہ پسند آئی ہوں گی. میری ویڈیو پہ لائک کریں, شیئر کریں, بیل کا بٹن پریس کریں, اور اللہ حافظ.